बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाजरीन, ताशकंद के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा किसी ने किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाने से मुझे मायूसी हुई। तालिबान को मुज़ाकरात की दावत गैर मुल्की अफवाज के इनखला से कबल देनी चाहिए थी। अब तालिबान क्यों अमेरिका की बात मानेंगे? इसी दौरे पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। हकीकत में अफ़गानिस्तान की जानिब से दरअंदाज़ी हो रही है। दहशतगर्दी के तमाम मराकज़ अफ़गानिस्तान में हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। पुरअमन अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान व दीगर ममालिक के मफाद में है। हमारे जवानों को पाक अफ़गान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। नाज़रीन, होने क्या जा रहा है? अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है? अशरफ गनी साहब क्यों बरमला इस चीज़ के बारे में कह रही हैं? कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास हैं जो इतने बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए जा रही हैं? प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, और मेरे साथ सिर्फ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर है पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जी। दुरानी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। सर, अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना, सर एट दिस मोमेंट टाइम जब एग्ज़िट हुआ जा रहा है और वहाँ पर जो सिचुएशन है इंटरनली अफ़गानिस्तान ख़ुद उसको मैनेज करने से कासिर है, सो इल्ज़ामात की भरमार पाकिस्तान के ऊपर क्यों जी? जी, उन्होंने किसी को स्केप गोट तो बनाना है मंसूर साहब, और मेरे ख्याल में अब उनके पास यही मौका है, क्योंकि वो खुद बजाते खुद तो अब तालिबान को कंट्रोल करने की पोजीशन में नज़र नहीं आते, और उसमें फिर उनके पास यही ऑप्शन रह जाता है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएं। और ये कोई नई बात नहीं है, वो जब भी ऐसे कोई मौके आते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। इनको चाहिए तो ये था कि वो अमेरिका से सवाल जवाब करते, क्योंकि बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2014 में अशरफ गनी साहब ने ही किया था, बल्कि उनके जो सदर मुंतखब होने के बज़ाहिर एक शर्त यही थी कि वो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर देंगे, जो मिस्टर करज़ई ने इनकार कर दिया था, जिसके तहत अमरीकी फ़ौजियों और नेटो के फ़ौजियों के खिलाफ अफगानिस्तान की अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो अब ये सवाल अगर अशरफ गनी साहब अमरीकियों से करते कि आप हमें छोड़ के चले गए हैं और आपको पता था कि इस वक्त सूरत हाल हमारे काबू में नहीं है, तो इसलिए अब तालिबान को वो चाहे आप जो कहें, अब वो एक तरफ उनको जो है आपने UN सैंक्शन लिस्ट में भी रखा हुआ है, तो जाहिर है वो अपना जिस तरह से भी रिएक्शन शो करेंगे। अब उन्होंने जो अपनी प्रपोजल तालिबान ने दी है कि हम हमारे जो है 7000 कैदी आप रहा कर दो, तो हम 3 महीने के लिए जो है वो सीज़फायर की तरफ आ सकते हैं। अगर इस तरह की जो है वो पेशकश हो रही है, तो अब भी अशरफ गनी साहब के फिर हाथ में है कि वो जो है इसमें जो पीस को अगर एक चांस मिल रहा है तो उसकी तरफ कर दें। तो लेकिन पॉलिटिकल प्लेन पे अशरफ गनी साहब जो है वो खेलने को तैयार नहीं है, और उनको ये पता है कि वो अपना जो अगर इक़्तिदार जो है वो कायम रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ लोग थे वो भी तकरीबन छोड़ते जा रहे हैं कि उनका साथ इख्तिलाफ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, अशरफ गनी साहब की अगर मैं बात करूं, अफगान फोर्सेस जो हैं ख़ुद तालिबान को हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन सर अब ये जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान को कहा गया था कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान डायलॉग कराया जाए, मीटिंग कराने की जब बात हुई उसको कैंसिल कर दिया गया, और अब दोहा के अंदर इस वक्त मीटिंग हो रही है। सर ये क्या हुआ है? व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर जी? बुनियादी तौर पर देखें, ये जो अभी उज़्बेकिस्तान में जो थोड़ा सा टिफ हुआ और दोनों ने बात की, आपको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है जैसे गनी साहब ने क्या कहा और हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा, उसी का शाखसाना ये लगता है। और मैं अगर आप मुझसे पूछें, देखें मेरी अपनी दानिस्त में अमेरिका, हिंदुस्तान, अशरफ गनी ये टर्मोइल में रखना चाहते हैं अफगानिस्तान को, ये वहाँ पर अमन नहीं चाहते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े है। अगर हम इनके इंटरेस्ट देखें, अगर अभी मैं गिनवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप अमेरिका का इंटरेस्ट देखें तो वो सर्व होता है अगर अफगानिस्तान में अमन ना हो।
ہندوستان کے انٹرسٹ دیکھیں، وہ پاکستان پہ حملے تبھی کر سکتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے کنٹرول میں نہ ہو اور جگہ جگہ چیزیں ہوں. اور جب تک یہ ٹرموائل میں ہے، اشرف غنی کی حکومت چلتی رہے گی، جو ہی وہاں پیس ہوگا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. تو میں تو بلکہ حیران اس بات پر تھا کہ پاکستان ہوسٹ کرنا چاہ رہا تھا جس میں افغان طالبان موجود نہیں تھے. میری دانش کے مطابق، مجھے نہیں پتا کہ اب جو زمینی صورتحال ہے اور جو کچھ دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی میٹنگ جس میں افغان طالبان موجود نہ ہوں وہ بار بار ثابت نہیں ہو سکتی. اٹ از سو سمپل. چاہے وہ ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں، یہ دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. ایک ہوتا ہے جس کو زمینی صورتحال کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے، یہ پہلی دفعہ تو اس نے یہ ہردہ سرائی نہیں کی ہے. میں حیران ہوں کہ کیوں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مایوس ہوئے. مایوس تو ان کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب خود گئے، چیف آف آرمی سٹاف کئی دفعہ گئے، ہم ہر دفعہ ان کو بتاتے رہے اور اسی ہر دفعہ وہ ہمیں یہی بات کہتے رہے کہ نہیں جی آپ لوگ جو ہے نا ڈبل گیم کھیلتے ہیں، آپ صاف نہیں ہیں اور آپ کا یہ ہے وہ ہے. اس کے باوجود جو ہے ہم کہتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو نو فیوریٹس. باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائیڈ نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے، ہمارا خون بہایا ہے، ہندوستان کو جگہ دی ہے کہ وہ ہمارے خلاف کام کرے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے وہ ہمارے خلاف مختلف جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس کے باوجود ہم نے اتنا صبر کیا وہ اور انتظار کیا کہ کسی طریقے سے یہ مان جائیں. میرا اپنا خیال تو یہ گو کہ ٹھیک ہے، یہ شاید ڈپلومیٹکلی یہ بات درست نہ ہو جو میں کہنے والا ہوں. دورانی صاحب بہتر کہہ سکتے ہیں. وی شوڈ بائیکاٹ اشرف غنی's گورنمنٹ. دیٹ از اٹ. انہوں نے اتنی ہردہ سرائی کی ہے، اتنی بدتمیزیاں کی ہیں ہمارے ساتھ کہ مزید ان کے ساتھ ہمیں کوئی کوآپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں بتا دینا جو صاحب ذرا امریکہ ہی کے کہنے پہ ہی کرتے ہیں نا، ادروائز تو ابھی تک ہم ان کو خیر بات کہہ چکے ہوتے. امریکہ کو ہمیں بتا دینا چاہیے کہ جی انف از انف، ہم نے بہت کر کے دیکھ لیا، اب ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم ہر کام کریں گے، سب کو بٹھائیں گے، اشرف غنی کو نہیں بٹھائیں گے. یہ اگر آپ دو ٹوک کہہ دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں جو آپ نے پالیسی اب روا رکھی ہوئی ہے. اوکے دورانی صاحب، ایک تو آئی ریئلی وانٹ کہ آپ جنرل صاحب کی بات کا بھی کامنٹ کریں جی اس کے اوپر. اور سیکنڈلی سر، قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو ملاقات ہو رہی ہے اور امن کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے بغیر اس ریجن میں کتنا آپ سمجھتے ہیں ڈویبل ہے یہ جو پیس پروسیس ہے اس کا ہونا؟ جی دیکھیے، جنرل صاحب نے فرمایا اشرف غنی صاحب کا بائیکاٹ. دیکھیے ہم ان کو وہ گرتی ہوئی دیوار ہے، ہمیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ہی وزن سے گر جائیں گے. تو اس لیے ہمیں ایسی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈپلومیسی میں صبر جو ہے وہ جو ہے اس کا بڑا پریمیم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک دوحہ کا ہے تو دوحہ میں آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ میکینزم موجود ہے جہاں پہ طالبان کی جو ہے موجودگی بھی ہے، پریزنس ہے، اور وہاں پہ پھر افغان جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی ہے. اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اصل تو وہ ہوگا. فی الحال تو ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس کے تحت یہ پتہ چل سکے کہ واقعی اشرف غنی سائڈ جو ہے وہ بھی کمپرومائز کو راضی ہے اور طالبان بھی اس میں راضی ہیں. تو اصل چیز تو ہوگا پولیٹیکل بارگین. وہ پولیٹیکل بارگین فی الحال نظر نہیں آتا. طالبان سائڈ اپنے آپ کو جو ہے وہ ونر سمجھتی ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے یہ جو ونر ہے وہ اپنا جو پیس لاگو کرتا ہے اور وہ جو اپنی جو شرائط لاگو کرتا ہے وہ پریویل کرتی ہیں. ہسٹوریکلی تو یہ فیکٹ رہا ہے. لیکن اب اشرف غنی صاحب اگر یہ کوشش کریں گے کہ وہ ان کا اقتدار بھی دوام رہے اور وہ اپنی ٹینیور پورا کر سکیں تو میرے خیال میں پھر مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اشرف غنی صاحب بھی احساس کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی چیک میٹ ہو چکے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا جنرل صاحب، یہ عبداللہ صالح جو افغان نائب صدر ہیں، ان کے الزامات پاکستان ایئر فورس کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کسی کو شک ہے تو میں پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. اس کا رسپانس آیا کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا میسج کنوے نہیں ہوا پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. یہ کس تناظر کے اندر آپ اس کو کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ جی بس جی اگر وہ جو محاورہ فٹ آتا ہے وہ یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اور تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اسپین بولدک کے اوپر شاید اپنے جہاز لانا چاہتے تھے، اور وہ بارڈر کے اتنا قریب ہے کہ جو نارمل انٹرنیشنل بارڈرز کے اس کی وائلیشن ہونے کے امکانات ہوتے ہیں.
تو اگر انہوں نے کوئی ایسی اجازت مانگی بھی ہوگی تو ان کو یہی جواب ملا ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے بارڈر کراس کر کے اور پھر چکر لگا کے کوئی کام کریں. تو یہ تو بالکل درست کہا ہوگا اگر کہا ہے تو. گو کہ یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں ایئر فورسز کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کسی لیول پہ ہوئی ہو, شاید فارن آفس کی طرف سے یا کوئی, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے ویسے ہی ایک الزام لگا دیا. میں ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, میرے اپنے خیال میں جو ابھی قطر والے یہاں پر معاملات ہیں وہ ابھی پیچھے رہ گئے ہیں, حالات آگے نکل گئے ہیں. اب اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ یا تو ماسکو میں ہو سکتی ہے یا بیجنگ میں ہو سکتی ہے. اب امریکنز کا کسی بات میں ساتھ بیٹھنا اور اشرف غنی کا ساتھ بیٹھنا اور کنونس کرنے کی کوشش کرنا افغان طالبان کو کہ وہ کوئی بات مانے, مجھے اس میں کوئی دم نظر نہیں آتا. اشرف غنی کے علاوہ جتنے فیکشنز ہیں افغانستان میں جو کہ بے شمار ہیں, ان کو بٹھایا جا سکتا ہے. اشرف غنی کی جگہ کارزائی آ سکتے ہیں یا اشرف غنی کا کوئی اور نمائندہ جا سکتا ہے ماسکو میں, بیجنگ میں. بیجنگ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور انتظار کرتے ہیں, ماسکو از ریڈی. تو اب یہ فیصلے جو ہیں ادھر نہیں ہو پائیں گے دوحہ میں, یہ میرا اندازہ ہے, اس لیے کہ دوحہ پیچھے رہ گیا ہے, حالات اب آگے نکل چکے ہیں. درانی صاحب, ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ قطر کی سائڈ لائن جو جنرل صاحب کہہ رہی ہیں, سو ناؤ رشیا از مور انکلائنڈ رشیا کی طرف, اور اگر ابھی ریلکٹنٹ ہے چائنا ابھی بھی تھوڑی دیر تک, لیکن ایونچولی میرے خیال میں وہ ریلکٹنسی بھی ختم ہو جائے گی. سو واقعی چیزیں اس طرف جا رہی ہیں اور یہ جو قطر والی سچویشن ہے یہ پیچھے رہ رہی ہے. جی میرا خیال نہیں کہ ماسکو جو ہے وہ یونیلیٹرلی کوئی ڈیسیجن لے گا. اوکے. اور کوئی بھی ملک جو ہے چاہے پار ہو, یونیلیٹرل ڈیسیجن جب لیتے ہیں تو اس کے پھر مخالفتیں بڑھ جاتی ہیں, اور آپ امریکہ کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے اور P5 کا حصہ ہے, لہذا ویٹو ویلڈنگ پاور ہے. اور پھر میں یہ بھی وارن کرتا چلوں کہ طالبان اگر آج حکومت میں آ بھی جائیں, ان کے لیے اصل مسئلہ ہوگا ریکگنیشن کا, ورلڈ وائڈ ریکگنیشن کا. لاسٹ ٹائم صرف پاکستان, سعودی عربیہ اور UAE نے ریکگنائز کیا تھا. اب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریکگنیشن مل سکے گی. اور امریکہ ٹوتھ اینڈ نیل یہ کوشش کرے گا کہ طالبان کو جب تک وہ شرائط نہ مانے تو ان کو ریکگنیشن, انٹرنیشنل ریکگنیشن نہ مانے, ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو. ہمیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو, اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ جیسے برہان الدین ربانی صاحب کی حکومت تھی, اس کو UN میں سیٹ موجود تھی, ملی ہوئی تھی. تو اس لیے جو ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پیشنس بٹ پرسیورنس از دا نیم آف دا گیم. افغانستان کے کانٹیکس میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ملٹری سولوشن جو ہے, جیسے پرائم منسٹر خود کہتے رہے ہیں کہ ملٹری سولوشن از ناٹ اے سولوشن. امریکہ کو وہی ایڈوائز کرتے تھے, تو اب طالبان کو بھی یہ ایڈوائز کرنا پڑے گا کہ ملٹری سولوشن از ناٹ اے سولوشن اینڈ ملٹری وکٹری از ناٹ اے وکٹری. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ بیٹل جیت جائیں گے, یو ول لوز دا وار. اس لیے انہیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں ان کو جو پولیٹیکل سگیسٹی دکھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنا جو ہے وہ ملٹری کا جو پرویس ہے وہ دکھا دیا ہے, طاقت دکھا دی ہے, اپنا جو ہے انہوں نے وہ دکھا دیا کہ وہ ڈٹرمنٹ ہے وہ بات ماننے کے ہے, دنیا بھی مان رہی ہے. یہی وجہ ہے امریکہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کی. لیکن اب اگر طالبان یہ چاہتے ہیں کہ واقعی وہ حکومت کر سکیں یا ان کے ایک انکلوسیو ڈسپنسیشن ہو فیوچر میں, تو اس کے لیے ان کو پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی, ورنہ پھر ان کے لیے ریکگنیشن کا پرابلم ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی ان کی وکٹری جو ہے وہ وکٹری نہیں کہلائے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. جل صاحب, فلیکسیبلٹی کی ابھی دورانی صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے جب وہاں پر اشرف غنی کی بات سنی, ہی از سیئنگ کہ جی انٹیلیجنس کے مطابق 10,000 جنگجو جہادی افغانستان میں, 10,000 پلس جنگجو جہادی افغانستان میں داخل ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے, اور بہت سی. سر یہ کون سی انٹیلیجنس ہے؟ اور ادھر جب DG ISI بھی تھے اور جب یہ چیز میرے خیال میں چیک بھی کی گئی ہوگی یا پوچھا بھی گیا ہوگا, تو اس کے بعد بتایا نہیں گیا. سر یہ کیسا کنیکٹ انہوں نے کیا, اور بیسڈ آن وچ intelligence information he is saying that? پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, ڈپلومیسی کے متعلق جو بھی بات چیت ہو وہ دورانی صاحب از دی اتھارٹی, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. تو وہ جو بات کہیں وہ مانی جائے, میں جو بات کہوں اس کو ایک ان پٹ سمجھا جائے. میرا اپنا خیال ہے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہت دکھا رہے ہیں افغان طالبان. ان کو معلوم ہے, اس بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی امپورٹنٹ ہے,
اور انٹرنل ریکگنیشن بھی امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ انٹرنل سپورٹ بھی ان کو چاہیے تاکہ وہ اپنی لیجیٹیمیٹ حکومت جو ہے قائم کر سکیں یا اس کا لیجیٹیمیٹ حکومت کا حصہ بنے. یہ جو بات ہو رہی ہے, میرا اپنا جو اندازہ ہے, اور میں غلط ہو سکتا ہوں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے چند ایک لوگ, یہاں پر آپ کو پتہ ہے کتنے افغان موجود ہیں پاکستان میں, بے شمار ہیں, کوئی 30 لاکھ 3 ملین پلس. ہاں جی 3 ملین تو کہتے ہیں نا, ویسے 45 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بالکل ہوں گے جی. تو عین ممکن ہے میرے بھائی, عین ممکن ہے کہ ٹرکل ڈاؤن انہوں نے کچھ کیا ہو, کوئی نکل گئے ہوں, اور وہ کوئی 50 ہو سکتے ہیں, 60 ہو سکتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے وہ. تو یہ میں ٹوٹلی یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ یہاں سے ایک بندہ بھی نہیں گیا ہوگا, کیونکہ انہی کے بندے یہاں موجود ہیں, اور گو کہ ہم نے بڑا اچھا فینس لگایا ہوا ہے اور وہ ریگولیٹ کیا ہوا ہے سارا معاملہ, اور آج کل تو بڑا اچھا سیل بھی کیا ہوا, لیکن کوئی نہ کوئی راہداری لے کے کسی طریقے سے لوگ جا سکتے ہیں, اس کو وہ گنتی میں لا سکتے ہیں. یہ الزام تو ہمیشہ سے وہ لگاتے رہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہے تو الزام, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اگر کوئی ان کا اپنا بندہ یہاں سے چکر لگا کے چلا جائے, اس کو وہ گنتی میں لے جائیں تو وہ الگ بات ہے. تو فلیکسیبلٹی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بات کریں گے افغان طالبان, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے بات کریں گے, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اشرف غنی سے نہیں کریں گے. اور بے شک وہ شو کریں تو یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کون ابھی ہمارا دشمن ہے, کون ہمارا سجن ہے. جب یہاں سے الائیڈ فورسز چلی گئیں, جب یہاں سے امریکہ چلا گیا, تو ان کو امریکہ سے بات کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اب اگر دوحہ میں اگر کوئی ہو رہی ہے کانفرنس یونیلیٹرل, وہ کہہ رہے تھے دورانی صاحب کہ روس نہیں کرے گا, تو ابھی روس اور چین کو کوئی شامل کرتے ہیں وہ دوحہ کی کانفرنس میں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ اس کا مطلب وہ بھی تو ایک اپنا اس نے سجایا ہوا ہے نا پنڈال امریکہ نے. تو یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ امریکہ کا تھوڑا بہت ہے. امریکہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, البتہ دیکھیں ایک ایسا معاہدہ بھی ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جس کا آپ کو اور ہمیں علم نہیں ہے, وہ سامنے نہیں آیا ہے. ایوری باڈی نوز دیٹ. اگر اس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جو وہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آخری انہوں نے بیانات دیے ہیں امریکہ نے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اشرف غنی کو اتنے $1 ملین پر سال دیں گے, انہوں نے کہا جی ہم افغانستان کو دیں گے. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی. تو اگر یہ بات ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی لیجیٹیمیٹ حکومت ہو تو اس کو دیں گے. تو عین ممکن ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر کوئی تھوڑا سا لے اور دے کا معاملہ ہو جائے. بہرحال دیکھتے ہیں, ایوالونگ سچویشن ہے, فلوئڈ سچویشن ہے, کس کروٹ بیٹھتی ہے. میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو چین, روس, ایران, پاکستان اور باقی سینٹرل ایشین کے کچھ نیبرز حل کر سکتے ہیں. امریکہ اس میں کام خراب کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا دورانی صاحب, دو چیزیں. ایک تو پرائم منسٹر نے اشرف غنی کی ساری چیز کو کانٹراڈکٹ کیا اور کہا کہ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ وہ ملک افغانستان میں کسی بھی افراتفری سے متاثر ہوگا وہ پاکستان ہوگا, پاکستان کبھی افغانستان میں مزید تنازع نہیں چاہے گا. میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں. سر ایک یہ چیز. دوسرا, ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا حقیقت میں افغانستان کی جانب سے دراندازی ہو رہی ہے, دہشت گردی کے تمام مراکز افغانستان میں ہیں, پاکستان خطے میں بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, پرامن افغانستان ہی پاکستان اور دیگر ممالک کے مفاد میں ہے. سر بڑا لاؤڈ میسج بھیجا گیا, کلیئر میسج بھیجا گیا, لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں اس حد تک زیادہ ہے کہ بات نہیں مانی جاتی؟ جی آپ نے خود ہی فرما دیا, آپ کے سوال میں جواب ہے. اور اس میں پرائم منسٹر نے تو جو اس کا جو اشرف غنی صاحب نے اعتراضات کیے تھے, الزام لگا, اس کا ٹھیک جواب دیا ہے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی ان کو ریبٹ کیا ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تو یہ الزام وہ لگاتے رہیں گے اور ہم اس کا جو ہے وہ ریبٹل کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہی رہا ہے گزشتہ چند سالوں میں جو افغان حکومتوں کی روش رہی ہے. کیونکہ وہ انہوں نے خود تو کام نہیں کیا, نہ کرزئی صاحب نے کام کیا, نہ اشرف غنی صاحب نے کام کیا. ان کے پاس اقتدار تھا, سینٹرلائز حکومت تھی, نہ انہوں نے ٹرائبل سطح پہ کوئی بات کی, نہ انہوں نے ریکنسیلیشن کے کانٹیکس میں کوئی بات کی. اس وقت جو ہے امریکن ہر چیز ڈکٹیٹ کراتے رہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ طالبان سرنڈر کرنا چاہتے تھے باقاعدہ طور پہ 2002 میں, اور وہ ایک انکلوسیو حکومت کا حصہ ہونا چاہتے تھے. کرزئی صاحب بھی کچھ حد تک انکلائنڈ تھے, لیکن امریکنز نے ریجیکٹ کر دیا. امریکنز ریکنسیلیشن پہ راضی ہوئے 10 سال کے بعد 2010 میں,
جب لنڈن ڈیکلریشن ہوا جس کے اندر ریکنسیلیشن کی بات ہوئی، لیکن اس دوران انہوں نے جس طرح سے سرچ کیا افغان ٹروپس کا اور پھر جس طرح سے انہوں نے اور ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کیا، اس نے حالات کو مزید خراب کیا. طالبان نے بھی اپنے جو ملٹری پراویس ہے وہ اس کا اظہار کیا. یہی وجہ ہے کہ پھر امریکہ پھر ماننے پہ تیار ہو گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے. ہم جو ہے اس میں تقریباً $2 ٹریلین جو ہے یہ لوز کر چکے ہیں، اور دے آر اسٹل کاؤنٹنگ، اور اس کا کوئی وہ ان کو حل نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ الزام در الزام اور اس کے پھر ہم جواب دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ مجھے اور چیز نظر نہیں آتی جب تک کہ یہ ایک فائنل سولوشن کی طرف نہ جائے. وہ ملٹری بھی ہو سکتا ہے اور ڈپلومیٹک بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہو سکتے ہیں. تو لیکن اس کے اندر جو بھی وننگ سائڈ ہے اس پہ ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے. جو لوزنگ سائڈ ہے وہ ایک یا تو بھاگ جائے گا، اس کے بعد وہ الزامات لگائے گا. پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ اس کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو برہان الدین ربانی جبکہ ان کا حکومت بھی نہیں تھا، وہ باہر تھے، ایگزائل میں تھے، اس کے باوجود ان کو جو ہے UN میں ان کی سیٹ تھی. لہٰذا وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ افغانستان حکومت کے بہاف پہ کرتے تھے، جبکہ طالبان ایفیکٹولی جو ہے کابل پہ حکومت کر رہے تھے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک انفیکٹ ہمارے لیے نازک صورتحال ہے. ہمیں بہت خیال سے چلنا ہے. ہمیں اس معاملے میں کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے. ہم پہ الزام لگیں گے، اس کا جواب آپ دیتے رہو. بالکل ٹھیک. وہ اس کے بظاہر حل ہے. آپ اس کے علاوہ ایکسٹرا مائل نہیں جا سکتے. آپ طالبان کو اشرف غنی صاحب کی منشا کے مطابق مولڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جل صاحب، ایک اور چیز، پرائم منسٹر نے وہاں پر کہا طالبان کو مذاکرات کی دعوت غیر ملکی افواج کے انخلاء سے قبل دینی چاہیے تھی. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو پرائم منسٹر نے اپنے وزٹ کے اندر کہی. سر اب کس حد تک، انیشلی ہم اس کو تھوڑا ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ طالبان امریکہ کی بائنگ یا ان کی بات مانیں گے جبکہ جو غیر ملکی افواج ہے اس کا انقلاب ہو چکا ہوا ہے؟ جی دیکھیں، غیر ملکی افواج کا تو انخلاء ہو چکا ہے، لیکن دنیا میں ڈالر تو ابھی بھی موجود ہے نا. اور اس کے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کو سخت ضرورت ہوگی انفراسٹرکچر کی اور انویسٹمنٹ کی اور سب کچھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا خلا اس لیے نہیں ہے کہ چین بالکل تیار بیٹھا ہے. اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ جی یہاں پر میں انویسٹ کروں گا اور یہاں پر ہم امن چاہتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں. چائنا کا صرف یہ ہے کہ وہ کوئی مسل نہیں دکھانا چاہتا، وہ سب کچھ اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہتا ہے. اور رشیا جو ہے وہ بھی موجود ہے، گو کہ ان کی اتنی اکنامک پروگریس نہیں ہے، لیکن ادروائز ان کا کلاؤڈ سینٹرل ایشیا میں آپ کو پتا ہے پولیٹیکل کلاؤڈ کافی زیادہ ہے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو طالبان نے فیصلہ کرنا ہے، یا جو بھی وہاں پر دیکھیں جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ذرا میں ان کا ذکر کر دوں. جی. ایک تو میں نے اس اگریمنٹ کا ذکر کیا جو کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے، ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ارینجمنٹ کر کے گیا ہے امریکہ، کیونکہ ہر چیز انہوں نے بتائی تو نہیں ہوگی، کیا ارینجمنٹ کر کے گیا ہے ISIK کے ساتھ، داعش کے ساتھ، یا اور جو اپنے کنٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ، اور کیا سلیپر سیل چھوڑے ہیں، کیا حساب کتاب ہے. لیکن ایک بات پکی ہے میرے بھائی، ٹھیک، کہ اگر امریکہ ود الائیڈ فورسز ود اشرف غنی فورسز، اگر یہ تینوں نے مل کر نہیں اس کو اوور کم کر سکے افغان طالبان کو، تو نیٹو اور امریکہ کے جانے کے بعد تو کسی طرح ممکن نہیں ہے، چاہے یہ سارے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہوں بھی، یہ جو ہاں جی یہ گن رنرز اور نارکوٹک بیرنز اور سب کچھ ہوں بھی، اشرف غنی کے ساتھ مل بھی جائیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں ملیشیا، تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لیکن طالبان چونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں اور ہم سب مل کر یہ چاہ رہے ہیں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہوگا ایسے جیسے کہ تاریخ ہے افغانستان کی. یہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، یہ تھوڑا سا بھڑیں گے، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی جب طاقت کا اندازہ لگا لیں گے اچھے طریقے سے، پھر یہ ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے، پھر یہ بیٹھ جائیں گے، پھر یہ اسی طاقت کے حساب سے افغانستان میں اپنی پاور کو بانٹ لیں گے، اور اس کے بعد افغانستان ایسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے. اس لیے وہ میں بات مانتا ہوں درانی صاحب کی کہ ہمیں زیادہ جمپ دی گن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تحمل سے برداشت سے کام کرتے رہنا چاہیے، یہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور جب وہ امن کے لیے بلائیں ہمیں کوئی مدد ضرور دینی چاہیے. لیکن ایک بات کا میں بار بار کر رہا ہوں کہ امریکہ جہاں پر ہوگا
ہندوستان جہاں پر ہوگا, اشرف غنی جہاں پر ہوگا, وہاں پر افغانستان میں امن کی بات نہیں ہو سکتی. بالکل کے علاوہ بے شمار لوگ. پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا جی, بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. آصف درانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, ایک مس پرسیپشن چل رہی ہے سنگل نیشنل کریکولم کو لے کر. دوسری طرف بچے جو ہیں ان کو انتہا کا غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, شفقت محمود کے اوپر, وجیہ قمر کے اوپر, کہ جی آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ریٹن پیپرز دیں. جب ہم لوگوں نے پڑھا آن لائن ہے تو ہمارے آپ آن لائن ہی رزلٹ لیں, ہمارے ٹیسٹ بھی اسی طرح لیں. کیا ہے یہ ماجرا اور اس پہ کیا حکومت کا موقف ہے, اس پہ بات کریں گے. ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے وجیہ قمر نے, وفاقی پارلیمانی سیکرٹری تعلیم کی ہیں. وجیہ جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. وجیہ جی سب سے پہلے مجھے بتائیں, سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر بات کرتی ہیں. ایک مس پرسیپشن ہے کہ مولوی آئیں گے, اسلامیات پڑھانی شروع کر دیں گے, اور جو ایلیٹ سکولز ہیں ان کو آپ لوگ مدرسے بنانے جا رہے ہیں. کیا کہیں گی جی؟ شکریہ منصور. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ جن لوگوں نے اس کو سنگل نیشنل کریکولم کو پڑھا نہیں ہے, ویب سائٹ پہ یہ اویلیبل ہے, اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں. اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک خاص طبقہ ہے جو اس کے پیچھے لگا ہے کہ بس یہ ہم نے نافذ نہیں ہونے دینا. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم مدارس جو ہیں ان کی جب ایسے تضحیق کرتے ہیں اور اس ٹون میں ان کے لیے بات کرتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں وہ کیا مدارس میں پڑھنے والے بچے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے, اس قوم کے بچے نہیں ہیں؟ تو ان کے لیے ہم انکلوسیو کیوں نہیں ہوتے ہیں, ان کے لیے انکلوسیو اپروچ کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مدارس میں ہم میٹرک ٹیک کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. مدارس کے لیے ہم جو باقی جو لائنز ہیں جیسے سائنس ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, وہ ساری وہاں پر آئیں گی تاکہ وہ بچے بھی, ان کے لیے ایک لیول پلینگ جو ہے نا ان کو فیلڈ مل سکے اور وہ زندگی میں اسی طرح سے آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئی بات مدارس سے مولوی یا قاری جو بھی ہیں وہ اسکولز میں آئیں گے اور وہ قرأت اور اسلامیات پڑھائیں گے, یہ بات تو بالکل ہی بیس لیس ہے. بیس لیس ہے. پریروگیٹو ہوگا کہ وہ جو سبجیکٹ ٹیچرز ہیں اسلامیات کے وہ ان سے اسلامیات پڑھوائیں. وہ قرأت اگر سکھانی ہے تو وہ آن لائن جو اویلیبل کانٹینٹ ہے وہ اس سے سکھائیں, وہ ان کی مرضی ہوگی. یہ حکومت کا کسی طرح سے بھی اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی امپلائی کیے جائیں گے ادھر. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا, مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کی ویسے تو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم کے اندر اس کی کیا جی, ہاؤ ڈو یو فکس دس ان اٹ؟ بہت اس کے اندر اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں ہوا. انتہائی خوش آئند ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے جو مائنورٹیز کے ہیں وہ اس سے پہلے سیوکس یا ایتھکس یا کوئی جنرل نالج کا کوئی سبجیکٹ پڑھتے تھے, اب ان کے اپنے ریلیجن کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ان کے کریکولم ایکسپرٹس ہیں, وہ ان کے لیے انہوں نے ریلیجس اسٹڈیز کے نام سے ہندو, عیسائی, کرسچنز اور سکھ اور بہائی اور کیلاش, ان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وہ کریکولم ترتیب دیا ہے اور انہی کے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ امپلائی کریں گے اور وہ بچے اسلامیات جب مسلم بچے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اپنی ریلیجس اسٹڈیز اس کو پڑھیں گے, ان کتابوں کو پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جہاں پر عید کا ذکر ہے, ساتھ ساتھ بیساکھی اور اس کے علاوہ ہولی کا ذکر بھی ہے. جہاں مسجد کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ان کی ورشپ پلیسز ہیں ہندوؤں کی, ان کا بھی ذکر ہے. تو ایک انکلوسیوٹی اور ایک ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے, ایک سوسائٹی میں یہ برداشت کا ایک عنصر پیدا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے کہ کریکولم میں اس کو شامل کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سنگل نیشنل کریکولم اس کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, لیکن تمام سکولز اور ان کے اندر ایک سنگل نیشنل بک نہیں ہے. مطلب کیا وہ فرق ہے اس میں؟ کیونکہ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ جی سنگل نیشنل کریکولم تمام A to Z جو بکس ہوں گی وہ تمام سکولز میں ایک جیسی ہوں گی. اس کو بھی ذرا مجھے بتائیے گا جی. دیکھیں, یہ سب سے بڑی ایک مسپرسیپشن ہے. بہت اچھا کیا آپ نے یہ جو سوال کیا. اب سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب سنگل کتاب ہرگز نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. سنگل نیشنل کریکولم ایک منیمم, ایک کرائٹیریا, ایک بیس لائن, ایک اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز کا ایک سیٹ ہے جو کہ دیا جائے گا کہ کم از کم یہ اس بیس لائن کے اوپر تمام سکولز اور تمام بچے ضرور آئیں گے. وہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے. اس کے علاوہ آپ 10 کتابیں اور لگانا چاہتے ہیں, آپ 10 لینگویجز اور پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی کانٹینٹ اور ایک اس میں لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ آپ ضرور لے کے آئیں. لیکن جو اسیسمنٹ فریم ورک بنا ہے وہ اس سنگل نیشنل کریکولم کا
اس کریکولم کے اوپر بنا ہے جو ایک بیسک آپ کو دیا گیا ہے. اور کتابیں اس کے لیے یہ ہے کہ NOC لینا ضروری ہے. اس کے لیے بہت سارے پبلشرز ہیں جن کی مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل ہیں, وہ کریکولم پہ, سلیبس پہ, کتابوں پہ کام کر رہی ہیں, ٹیکسٹ بکس بنا رہی ہیں, لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک بورڈ سے اور نیشنل بک, یہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے وہ فیڈرل میں وہ کتابیں بنا رہی ہے, اس کا NOC لینا ضروری ہے. اس NOC کے بغیر آپ وہ کتابیں وہاں پہ نہیں دے سکتے اسکولز میں. ٹھیک, اسکول جو ہیں وہ اسلامیات کیسے پڑھائیں گے ایک, اور جو ریلیجس کانٹیکس ہے دوسرے ریلیجنس کا, ان کو کون پڑھائے گا اسکولز کے اندر؟ اس کو لے کر حکومت نے کوئی طریقہ کار ایڈریس کیا ہے یا ہر اسکول اپنی مرضی کے مطابق کرے گا جی اس کو؟ دیکھیں, جو ریلیجس کانٹینٹ ہے جو کہ اس کا جو منورٹیز کا ہے وہ ان کے جو ایکسپرٹس ہیں کتابیں بھی وہ بنا رہے ہیں اور ٹیچرز بھی انہی کے ہوں گے. اسکولز کے اندر اسلامیات پڑھانے کے لیے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, جو ان کی ٹیچرز ہیں, میل فیمیل جو بھی ہیں, اور جو آلریڈی پڑھا رہے ہیں, یا اسکولز ان کا جو بھی ارینجمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ خود کریں گے. اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی علیحدہ سے کوئی اور امپلائی کسی بھی کو بھی ریلیجس کانٹینٹ کو پڑھانے کے لیے نہیں کیا گیا. ٹھیک, ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوپٹے کو لے کر ایک دم یہ پرسیپشن آ رہی ہے کہ جی جنرل ضیاء کا دور واپس لا رہے ہیں آپ لوگ, اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیں, ڈائیورسٹی کو جب ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو ہم دوپٹے کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ بالکل. اگر میں دوپٹہ پہنتی ہوں اور میری ایک دوست ہے وہ دوپٹہ نہیں پہنتی ہے, اور کوئی اور ہے وہ پورا ابایا یا کوئی وہ لیتی ہے, تو یہ ڈائیورسٹی ہے نا, اور یہ ہمارے کلچر میں دیکھیں یہ نظر آتی ہے. ٹھیک. تو اگر ہم اپنی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں جہاں دوپٹے کے ساتھ بچیاں اگر دکھائیں گے تو بغیر دوپٹے کے بھی دکھائیں گے. تو اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ جو ہے وہ کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے, اور اس میں اگر غیر مسلم ہیں, مسلم ہیں, اور ان کے بھی کلچرل اور سوشل ویلیوز اور ان کے جو کلچر ہے وہ ہر جگہ, ہر ایک صوبے میں آپ چلے جائیں وہ فرق ہے. بالکل ایسے نظر آتی ہیں آپ کو گھروں کے اندر 5-6 سال 7 سال کی گاؤں میں. میں جس علاقے سے وہاں جہاں بلونگ کرتی ہوں, بچیاں دوپٹے لیتی ہیں سر کے اوپر. گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اگر ہم ان کو ایکسکلوڈ کر دیں کہ جی یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہی نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ اس سب کے لیے ایکسیپٹنس ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. ایک بڑا وہ ایک ریڈیکولس قسم کی اس کے اوپر باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک بچی اگر سر پہ دوپٹہ لیے نظر آ گئی ہے کتاب کے اندر تو اس کے اوپر بیشنگ شروع ہو گئی. بھئی آپ وہ بھی تو دیکھیں جو دوپٹے کے بغیر بھی ہیں وہاں پہ. یہ ہمارے کلچر کا, ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز, میں ذرا امتحانات کے اوپر بھی آنا ہے, اس پہ آپ کے اوپر بہت بڑی ایک چارج شیٹ بنی ہوئی ہے بچوں کی طرف سے. اچھا, مجھے بتائیے ملالہ کی تصویر کا جو ایشو ہے اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے اوپر ہے, ان کو یہ کیوں پھر ہوا, اور کیا ان کو آپ لوگ NOC دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کیونکہ اس کو لے کر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے جی. وہ دیکھیں, وہ ڈیبیٹ کیا ہے, وہ اسٹارم ان اے ٹی کپ ہے, اور وہ انتہائی ایک نامناسب اور بغیر سوچے سمجھے اور یہ دیکھے بغیر, ڈیلیبریٹ کیے بغیر کہ یہ اصل میں ہے کیا. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ایک کتاب تھی جس کو NOC نہیں ملا تھا, اور اس نے وہ کتاب اگر اسکولز میں وہ شروع کروائی ہے, کسی اسکول نے اگر لی ہے, تو اس میں دیکھیں کہ کلاس پری 1 to 5 جبکہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اگست میں SNC سنگل نیشنل کریکولم, تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ NOC آپ کسی اور پبلشر کی جو بھی کتابیں لگانا چاہتے ہیں اسکول میں اس کے لیے NOC لینا لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. اس NOC کا ملالہ کی تصویر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب اگر اتفاق سے ایک ایسی کتاب جس کے اندر ملالہ کی تصویر ہے اور اس کا NOC نہیں ہوا ہوا, تو وہ تو ضبط ہوگی, اس پہ جس کی بھی تصویر ہوگی, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جون سے اسکولز جتنی مرضی کتابیں لگائیں اس سے ایشو نہیں, لیکن ان کا NOC جو ہے وہ SNC سے ہونا لازمی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح, بیسک چیز ہی یہی. اور اس میں ایشو ملالہ کی تصویر نہیں تھی, آکسفورڈ جو بکس والے ہیں ان کا NOC نہیں تھا, سو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ اندر اس کی تصویر تھی, اور یہ کہا گیا کہ جی اس وجہ سے نہیں شاید ایشو ہوئی ہے. اور وہ کہانیاں اس کے اوپر جو بنی, اب اس کے اوپر آپ کیا بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بہت بڑی چارج شیٹ آپ لوگوں کے اوپر یہ ہے جو بچوں کی طرف سے ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 سال آن لائن پڑھا ہے,
آپ ہم سے 2 سال کے بعد آن لائن ٹیسٹ نہیں لے رہے, آپ ہمیں بلا کر ہمارے سے ریٹن ٹیسٹ لے رہے ہیں, ہماری تو تیاری نہیں ہے اور ہم لوگ تو خراب ہو جائے گی, ہماری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے شفقت محمود صاحب پر اور وجیہ جی آپ پر, تو انہوں نے ٹاپ ٹرینڈ بھی, آپ ویسے بتاؤں آپ کو, آپ ٹاپ ٹرینڈ میں بھی تھی ٹویٹرز پر. جی جی کوئی بات نہیں, یہ ہمارے بچے ہیں. تھوڑی سی مجھے تکلیف یہ ضرور ہوئی اور مجھے لگا کہ ہم کہاں پر غلط ہیں, کہ جہاں ہم سے تعلیم تو ہم نے دی لیکن تربیت میں کہاں کمی رہ گئی, تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جہاں تک آن لائن کا تعلق ہے, ہمارا آن لائن سسٹم ایون ویسٹ میں اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ آن لائن ایگزامس کی طرف آ سکیں. اور یہاں پہ تو جہاں جہاں کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, کہیں پہ جو ہے نا وہ اویلیبلٹی نہیں ہے گیجٹس کی, تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ آن لائن پورے ملک میں امتحان لے سکیں. جہاں جہاں پہ اربن ایریاز میں زیادہ تر ایسے ہوا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن, اور وہاں پر آن لائن کے اوپر اسکول گئے ہیں, بچے گئے ہیں. جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اگر کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آن لائن کلاسز بھی نہیں ہوئی ہیں, اور وہاں پر ایسا وہ جو لاک ڈاؤنز ہیں کمپلیٹ اور بڑے اسٹرکٹ وہ بھی نہیں ہوئے ہیں. تو جہاں پہ آن لائن سسٹم نہیں اویلیبل تھا وہاں پر بچوں کے لیے اسکولز میں ایک دن آ کر وہ ہوم ورک لے جائیں, کوئی فون کے اوپر کسی طرح سے گروپس بنا کر اسکولز میں ٹیچرز کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, تو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کیا گیا تھا. آپ دیکھیں ٹیلی اسکول ہے وہ بنایا گیا, ود ان 15 days ٹیلی اسکول بن گیا کووڈ آنے کے بعد. اس میں کلاس 3 1 2 12 کلاسز ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ ایک جو ویب پورٹل ہے وہ لانچ کیا گیا جس کے اوپر یہ جتنا اویلیبل کانٹینٹ ہے وہ ہر وقت موجود تھا, ایکسیسیبل تھا. اب یہ ایسے بچے جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے اور وہ ہر زمانے میں ہی رہتے ہیں کہ جن کی آخر وقت تک تیاری نہیں ہوتی, کانٹینٹ جتنا اویلیبل تھا, ٹیچرز کی گائیڈنس جتنی اویلیبل تھی, اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کیا گیا کہ الیکٹیو سبجیکٹس اور 9th 10th میں اس کے ساتھ انگریزی اور 11th 12th میں 3 الیکٹیو سبجیکٹس, دیٹ ٹو ود ریڈیوس سلیبس. تو اس کے بعد کوئی ایک میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اندر کوئی لاجک ایسی رہ جاتی ہے کہ آپ پھر یہ کہیں کہ جی ہمیں امتحانوں کے بغیر پروموٹ کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ کیا گیا اگر پھر بھی ان بچوں کی تیاری نہیں ہے تو وہ آگے سپٹمبر اکتوبر میں دوبارہ ایگزامز ہو رہے ہیں, آپ اس میں ایگزامز دیتے ہیں. سو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے یا اس کے گریڈز خراب ہیں یا کچھ, تو وہ جو آپ کا سپلیمنٹری ہو رہا ہے دیٹ از ان اکتوبر اینڈ سپٹمبر, اس میں وہ ری اپیئر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا جی بالکل اس میں ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے جو بیس لائن سبجیکٹس ہیں, ذرا مجھے بیس لائن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس وقت. اس میں آپ نے سبجیکٹس ریڈیوس کیے ہیں, اس میں کیا مت ہے کہ ریڈیوس کر کے اور آپ اس کو پھر کس طرح ایویلویٹ کریں گے؟ جی دیکھیں اس میں ایسے کریں گے کہ 9th 10th میں جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سائنس سبجیکٹس کے اندر آ رہے ہیں جو پری انجینئرنگ میں آ رہی ہیں, پھر کامرس کا گروپ ہے, آرٹس کا گروپ ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انگریزی ہے وہ, ان 4 کا ایگزام ہوگا. اور ان 4 سبجیکٹس کو بھی 60% جو کانٹینٹ ہے اس کا ہوگا, 40% اس میں سے کاٹ دیا گیا ہے. مطلب جو سلیبس ہے وجیہ جی ایک سیکنڈ, جو سلیبس ہے اس کا آلریڈی آپ نے 60% کر دیا, پورا سلیبس نہیں ہے. پورا سلیبس نہیں ہے, ایک تو سبجیکٹس کم کیے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے اور اس کے اندر سے 40% نکال دیا ہے. 60% کا ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جتنے مارکس اس میں آئیں گے اسی کی ایوریج جو ہے وہ باقی سبجیکٹس کے اندر بھی ان کو دے کے ان کو ان کا رپورٹ کارڈ دیا جائے گا. اور اسی طرح سے 3 سبجیکٹس جو الیکٹیو ہیں وہ آپ کے کلاس 11 12 کے اس میں اس کا امتحان ہوگا, اور باقی سبجیکٹس میں اس کی ایوریج کے اکارڈنگلی مارکس دیے جائیں گے. اوکے. ایف ایس سی کی اگر میں بات کروں, ایف ایس سی پری انجینئرنگ پری میڈیکل, اس کو ایویلویٹ کرنے کا مجھے ذرا ضرور بتائیں, کیونکہ اس کے بعد ان ساروں کے ایڈمیشنز انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ہونے ہیں اور میڈیکل میں ہونے ہیں. جی اس میں آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ جی دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ وہ ان بچوں کے پریکٹیکلز بھی نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, جو سائنس سبجیکٹس کے ہیں, اور انہی مارکس کی جو ایوریج ہے وہ پریکٹیکلز میں لگ جائے گی. اور اس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل, AGC, باقی یونیورسٹیز اور PMC پاکستان میڈیکل کاؤنسل, ان سے ہم نے بات کر کے ایک اس طرح سے بچوں کی ایک فیسیلیٹیشن کے لیے یہ کیا ہے کہ ان کے ایگزامز بھی جو پہلے جلدی ہوتے تھے اب وہ تھوڑے سے ڈیلیڈ ہوں گے.
تاکہ یہ بچے جو ان کا ایگزام جو پہلے مارچ میں تھا اور اب جا کے جولائی میں ہوا ہے اور اس کے بعد اگست تک جائے گا، تو ان کا رزلٹ اگست میں آئے گا، اس کے بعد وہ ایگزامز ہوں گے. اور ایک بات یہ کہ جو پی ایم سی کے ایگزامز ہیں وہ پورا مہینہ میں آپ کسی بھی وقت کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اس ایک دن نہیں ہو رہا یہ امتحان کہ صرف کوئی ایک دن جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ چلتا رہے گا ایگزام، اور ایک مہینے کے اندر اندر بچہ جو ہے وہ کسی بھی دن سلیکٹ کر کے اپنی کنوینئنس کے اکارڈنگلی وہ امتحان دے دے گا. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو سپٹمبر اکتوبر میں وہ بچے جو دوبارہ سے امتحان دیں گے، اور وہ کیمبرج کا وہ ایک کوہورٹ جو کہ اکتوبر نومبر میں امتحان دے گا، ان کا وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے امتحان دینے کے. لیکن یہ کہ ان کا پروویژنل ایڈمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا اگر وہ اس کو پاس کیا انہوں نے، اور جب ان کا رزلٹ آئے گا تو وہ پھر اس کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا. تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز چھوڑی نہیں گئی جو آپ سمجھیں کہ جس میں بچوں کا کریئر جس سے افیکٹ ہو، جس سے بچوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو، کوئی سال ضائع ہو. تو بہت کیئرفلی پلان کر کے اور سب لوگوں نے بیٹھ کے، آئی پی ایم سی ہے، ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، این سی او سی ہے، سب نے مل کر یہ ایک جو ہے کلیکٹیو ڈیسیجنز لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وجیہہ قمر، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.